शुश कारा शुश। वो उस उथरे घोड़े को काबू करने की कोशिश में था, लेकिन वो स्याह रंगी अरबी नस्ल का घोड़ा था कि सुकून में ही नहीं आ रहा था। उसने उसके आगे दोनों हाथ उठाकर उसे इत्मीनान में आने का इशारा किया, लेकिन उस घोड़े ने अपने दोनों टांगें उठाईं और अपने अंदर चलने वाली बेचैनी के तासुरात का इजहार किया। सलाम खान, बात सुनो, उसने पीछे खड़े किसी नौकर को गुस्से से बुलाया। जी छोटे खान। वो भागता हुआ आया। इससे क्या हुआ है? ये इतना उछल क्यों रहा है? उसने उस घोड़े के गिर डले पट्टे को सख्ती से थामते हुए पूछा। छोटे खान, वो दरअसल कारा की तबीयत कुछ ख़राब है, उसके खाने में जहर मिलाया गया, उसने डरते हुए बताया। उसके हाथ की गिरफ्त नरम हुई। उसने उस घोड़े के जिस्म को थपथपाया और वो भाग गया। किसने मिलाया जहर? उसने उस नौकर का गिरेबान पकड़ते पूछा। छोटे खान, वली खान के बंदों ने। हाथ आगे बांधे, नजरें झुकाए वो बोला। उसने ज़ोर से उस नौकर को पीछे धकेला और उस कारा का ख्याल रखने की तरकीब दी और अपनी गाड़ी में चढ़ बैठा। अस्सलाम वालेकुम। वो चारों घर का दाखिली दरवाज़ा अबूर करके अंदर हाल में दाखिल हुआ। वली खान जो टीवी देख रहा था खुशी से खड़े होकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज़। वो चारों बारी बारी उन सब से मिले और वो सब खाने वाले टेबल पर बैठे थे। तुम लोगों को तो हम याद नहीं आते लगता है, ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है। पानी वाला ग्लास मुंह से लगाते शराफत खान बोले, मामू हमें याद आई है तो आए हैं। उसके हाथ पे हाथ रखते मनान बोला, बिल्कुल सही कह रहा है शराफत खान, तुम लोगों को हरगज़ हमारी याद नहीं आती। 4 महीने बाद मिलने आए हो, आखिर कितना ही कोई फासला है सवात का इस्लामाबाद से। वली खान ने अपनी पगड़ी सर से उतारते कहा, अरे अब बेचारे बच्चों को बख्श भी दें आप दोनों, बेचारे इतने अरसे बाद आए हैं, अब शिकवे गिले बाद में कर लीजिएगा। महरीन ने नौकरानी से चावलों वाले ट्रे लेते कहा, देखा हमारा साथ से पुप्पो जान देती हैं और सब मुखालिफ। मीर वैस खड़ा हुआ और महरीन के गले लगता बोला, कहाँ जा रहे हो, खाना लग रहा है। महरीन ने उसका कंधा चूमते कहा। वो 6 फुट कद का हामिल खूबरू नौजवान था, इसलिए महरीन उसका सर चूमने के बजाय हमेशा कंधा चूमा करती थी। एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आता हूँ, आप लोग शुरू करें। उसने जेब से मोबाइल निकाला और बाहर की जानब बढ़ गया। वली खान कोटा बरी कोट सवात के इलाके का सरदार था। उसके 2 बच्चे थे, मनान खान और जोहाल। उसकी बीवी का नाम महरीन था। मनान और जोहाल दोनों इंतहाई खूबसूरती के हामिल थे। उन दोनों की मोटी सियाह आंखें और उनकी खूबसूरती एक दफ़ा अगले को दंग करके रख देती थी। वली खान की छोटी बहन सुल्ताना खानम थी। सुल्ताना खानम और वली खान का वट्टे सट्टे का रिश्ता था। शराफत खान सुल्ताना खानम के शौहर का नाम था। उन दोनों के 3 बच्चे थे, दिलावर खान, शाह बख्त और मीर वैस खान। मीर वैस का 6 फुट कद, स्याह मोटी आंखें, सफ़ेद रंगत का हामिल, उसकी इतनी खूबसूरती थी कि एक दफ़ा हर राह गुजरता बंदा उसे मुड़कर ज़रूर देखता था, लेकिन वो उन चीज़ों से खुश होने वाले मर्दों में से नहीं था। उसके रूपदार पर्सनैलिटी थी। उसकी और जोहाल की 4 साल पहले मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी थी। तब दोपहर के खाने वाले टेबल पर बैठे खामोशी से खाना खा रहे थे। यज़ान, इधर आओ। तभी सामने से यज़ान गुजरा तो दुराब खान ने उसे अपने पास बुलाया। वो खामोशी से उनके पास चला आया। कहाँ से आ रहे हो? दादी, वो कारा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको देखने गया था। गाड़ी की चाबी हाथों में घुमाते वो बता रहा था। क्या हुआ उस घोड़े को अब? कदर गुस्से से दुराब खान ने पूछा। यज़ान को इंतहाई गुस्सा आता था जब उसके सामने कारा को कोई घोड़ा या जानवर करके पुकारता था। दादी, किसी ने उसे जहर दिया है, वो नज़रें झुकाए बता रहा था। जहर? मगर किसने? शामिल का प्लेट में चलता हाथ रुका। एक लम्हे सबके चेहरों पर परेशानी के तासुरात अयां हुए। वली खान के बंदों ने। उसने अब 3 बार नज़रें उठाईं। वली खान किसी दिन हमें भी यूं ही जहर दे के मार डालेगा। दादी, आप कुछ करते क्यों नहीं उसका? मुस्तकीम ने दांत पीसते कहा। करूँगा, हौसला रखो। उन्होंने हाथ उठाकर हौसला करने को कहा। खैर अब उठो, हमें एक ज़रूरी जरगे में जाना है। दुराब खान अपनी कुर्सी से उठते और साथ पड़े टेबल से अपनी पगड़ी उठाते और सर पर पहनी और सब मर्द सवाई यज़ान के घर से निकल गए। यज़ान अपने कमरे की जानब जाने लगा कि रहमत बीबी ने उसे रोका। जी बी जान बोलें, तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाया था यज़ान खान मैंने। रहमत बीबी असूलों की बहुत पाबंद खातून थी। इलाके वाले अक्सर कहा करते थे कि दुराब खान से ज़्यादा रहमत बीबी गुस्से की तेज़ और अपने असूलों और रवायात की पक्की हैं। यज़ान ने कोई जवाब ना दिया। भूल गए हो या करना नहीं चाहते हो, बोलो। उन्होंने अपनी अस्टी गुस्से से ज़मीन पर मारते कहा। बीजान, मैं क्यों किसी बच्चे की माँ से उसे छीनूं? वो इंतहाई बेबसी से बोला। रहमत बीबी का इतना रौब था कि दुराब खान के अलावा वो पामीर खान से लेकर उनके घर का बच्चा भी उनसे डरता था। यज़ान खान, तुम दुराब खान के खून हो,
تمہیں اپنے مقصد سے غرض ہونی چاہیے، کسی کے احساسات اور جذبات سے نہیں۔ سب سے اول انسان ہوں میں، پھر دراب خان کا خون۔ اس بچے کو اٹھا کر لے آؤ صرف اس لیے کہ مستقیم لالا کی گود بھر جائے، وہ اس کی تڑپتی رہے گی، اس کا کیا ہے بی جان؟ ایک لمحے کو اپنا لہجہ دیکھو یزان، اس طرح بات کرنے کا انجام جانتے ہو؟ انہوں نے یزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ بی جان معافی چاہتا ہوں لیکن یہ کام مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے نظریں چراتے جواب دیا، کہا تھا تمہارے باپ سے کہ مت بھیجو اس کو شہر، ہماری روایات بھول جائے گا، لیکن تب کسی نے نہیں سنی میری، اور دیکھو اب جوان خون بغاوت کرنے لگا ہے۔ بی جان سلمان بھی تو آرمی میں گیا ہے، اسے تو کسی نے کچھ نہیں کہا آج تک، صرف مجھے ہی ہر بار کیوں بلیم کیا جاتا ہے؟ یزان تم اپنے کمرے میں جاؤ فوراً، گلورین نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ گلورین سمجھاؤ اس سے کہ مرد بنے ڈرپوک نہیں، یہ دراب خان کا خون ہے، رحمت بی بی نے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ گل والدہ وہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ہر دفعہ اس بیچارے کو ہر کوئی آخر کیوں الزام دیتا ہے؟ وہ ان جرگوں سے اور یہاں کے رہن سہن سے نفرت کرتا ہے صرف اس لیے۔ حلیمہ نے رحمت بی بی کی جانے کے بعد کہا۔ وہ سب اپنی ماں کو گل والدہ اور جنت بی بی، اپنی پھپھو کو جنت بی کہتے تھے۔ شامل چھوٹا تھا تو وہ اپنی ماں کو ماں کہنے کے بجائے سب سے جنت بی بی سن کے ان کو جنت بی کہنے لگا، تب سے ان کا نام جنت بی پک گیا۔ حلیمہ بچے، بی جان صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ ذرا بہادر بنے، کل کو اگر اس کے سر ذمہ داری آتی ہے تو وہ پوری کرنا جانتا ہو۔ حلیمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ وہ اپنے بھائی کے چاروں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ سلمان رحمت بی بی کے بھائی کا پوتا تھا، ایک حادثے میں سارا گھر مر گیا، صرف سلمان بچ گیا تھا۔ تب سے سلمان کو پالا پوسا رحمت بی بی نہیں تھا۔ سلمان شہر میں رہتا تھا، وہ 15 سال کا تھا جب ان کے پاس آیا، اس لیے اس پر آج تک روایات اور یہاں کے رہن سہن کا بوجھ نہیں لادا گیا تھا۔ وہ آرمی جوائن کر چکا تھا اور کیپٹن بن چکا تھا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ نارتھ وزیرستان ہوئی تھی، اس لیے وہ وہاں تھا۔ زحال نیچے اور فوراً میر ویس نیچے لان میں کھڑا تھا۔ اس نے زحال کو کال کی۔ چند لمحے بعد وہ نیچے لان میں پہنچی تو سب بارش میں نہا رہے تھے۔ یہ بارش کب شروع ہوئی؟ اس نے ان کے قریب آتے پوچھا۔ آپ اس شہر میں قدم رکھتی ہو تو ہر طرف خوشحالی آ جاتی ہے، آگے ہاتھ باندھے بڑے پیار سے میر ویس نے اس سے کہا۔ وہ آگے سے بلش کر گئی۔ زحال ہم سوچ رہے ہیں دریا پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ شاہ بخت نے کمر کے گرد بازو رکھتے کہا، چلو چلتے ہیں۔ وہ سب تیار ہو گئے کہ میر ویس کو اچانک یاد آیا کہ اس کی تو 5 بجے میٹنگ ہے۔ پھر دلاور نے بولا وہ سب چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو زحال نے انکار کیا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن ان سب کے بھرپور اصرار پر وہ تیار ہو گئی۔ یہ جو تم نہیں جا رہے نا، اس کا بدلہ واپس آ کے لوں گی تم سے۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ کھڑی تھی۔ اگر اپنے منگیتر سے باتیں ختم ہو گئی ہوں تو گاڑی میں چڑھ بیٹھیں زحال میڈم۔ دلاور سٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا۔ ہاں آتی ہوں، تم لوگوں تو ویسے ہی جلتے ہو ہم سے۔ بالکل بالکل۔ منان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، ہلکا مسکراتے وہ بولا۔ یزان اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہا تھا کہ اس کا دروازہ کھٹکا۔ کون؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ حلیمہ آ جائیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حلیمہ اندر آئی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کارا کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ آنکھیں ملتے وہ بولا، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، ایسے ہی وہ پڑا رہا تو خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے اسے۔ یزان نے لمبا سانس بھرا۔ کیسے بلاؤں؟ کوئی چنگی ذرا خیل میں پر بھی مارتا ہے تو داجی کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ میں کارا کے لیے ڈاکٹر بلوا رہا ہوں تو 100 باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو ایسے ہی تڑپتا ہوا چھوڑ دو گے اسے؟ ہرگز نہیں۔ ایک ڈاکٹر سے کہا ہے، منگورا میں رہتا ہے، 1-1.5 گھنٹے تک اس نے کہا تھا وہ پہنچ جائے گا، بس داجی تک خبر نہ پہنچے۔ آخری بات کر کے وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ تم سب کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہو؟ کیا کروں اور؟ میں مجبور ہوں، میری اس حویلی میں نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی مانتا ہے، اس لیے میں چپ کر کے سب کی سنتا رہتا ہوں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اللہ خیر کرے گا۔ اس نے ہلکا سا اس کا کندھا تھپتھپایا اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی نکل گیا۔ وہ نیچے آیا تو آگے رحمت بی بی تسبیح پڑھ رہی تھیں تو اور لان میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ وہ ان سے کچھ کہے بنا خاموشی سے نکلنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے روک لیا۔ جی بی جان، ادھر بات سنو میری۔ وہ ان کے پاس آ پہنچا۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی اگر جانے دیں۔ اپنی بی جان کا حکم ٹالنے کا جام جانتے ہو؟ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ بولی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ صبح تک بچہ آپ کے پاس ہوگا۔ چند لمحے بعد وہ بولا، شاباش۔ فخریہ مسکراہٹ سجائے انہوں نے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔
وہ دریا پوائنٹ سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھے منان کی آنکھ کھلی اور وہ دریا پوائنٹ سے نکلتے سو گیا تھا۔ لگتا ہے انجن بند ہو گیا ہے، دلاور نے انگیشن میں دوبارہ چابی ڈالتے کار اس چلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ خان لالا کیا ہوا؟ کوئی بندہ پچھلی گاڑی سے اتر کر سینے پر بندوق تانے ڈرائیونگ سیٹ والی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ بونٹ کھولو۔ دلاور گاڑی سے اترا، دوسری طرف سے منان بھی اتر گیا۔ ایک تو اسے یہیں رکنا تھا، منان نے ارد گرد دیکھتے کہا۔ کیوں، یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ دلاور نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ دراب خان کا علاقہ ہے۔ گاڑی کی ڈگی کی جانب بڑھتے وہ بولا۔ لالا کیا ہوا؟ زحال نے اپنے منہ پہ چادر مزید پھیلائے پوچھا۔ انجن بند ہو گیا اور علاقہ بھی دراب خان کا ہے۔ اس نے ڈگی سے گن نکالی اور اپنے سینے پر تان لی۔ نثار گاڑی روکو۔ یزان نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور فرنٹ سیٹ سے اتر آیا۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ ان کے سر پر آ پہنچا۔ اس کے پیچھے 3-4 گارڈز بھی ساتھ آئے۔ اور یہ تو ولی خان کا بیٹا منان خان ہے۔ وہ منان کو دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ وہ جرگوں میں اکثر منان کو دیکھا کرتا تھا۔ اپنی بندوقیں لوڈ کر لو، دلاور نے سب نوکروں کو حکم دیا۔ میں مارنے مرانے نہیں آیا، رات ہو رہی ہے اور علاقہ خطرناک ہے، اور تم لوگ تو ویسے ہی دشمن کے علاقے میں ہو، بہتر ہے کہ میرے ساتھ دراب حویلی چلو۔ ہمیں پاگل سمجھا ہوا تم نے؟ یزان کے قریب ہوتے منان نے کہا۔ اگر یہیں کھڑے رہے تو میں سمجھوں نہ سمجھوں تمہارے باپ ضرور سمجھے گا۔ کمر کے گرد بازو رکھتے وہ بولا۔ پچھلی گاڑی میں چلے جائیں گے، تم جاؤ۔ شاباش، وہ پلٹا۔ تم جانتے ہو کہ اس سے مزید آگے اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یزان کی ایک نظر گاڑی میں پڑی، اس کو عورتیں نظر آئیں۔ تمہارے ساتھ تو عورتیں بھی ہیں۔ بات سنو میری، اپنی حد میں رہو۔ دلاور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے غصے سے کہا۔ بات سنو، تم یہ بھولو مت کہ دراب خان کا خون اتنا بغیرت نہیں ہوگا کہ وہ عورتوں کو استعمال کرے۔ ہم مرد کے بچے ہیں اور مردوں سے ہی لڑتے ہیں، تمہارے باپ کی طرح منان خان۔ وہ منان کی جانب پلٹا۔ ہم جانوروں پر ظلم نہیں ڈھاتے، اس نے کہا اور واپس گاڑی کی جانب مڑ گیا۔ بندہ راستہ تو دیکھ لیتا ہے آخر، یہ کس راستے گاڑی چڑھا دی تم نے؟ سر پکڑتے منان نے کہا۔ تم تو سو گئے تھے اور تم جانتے ہو کہ صرف تم ہی سوات کو اچھی طرح جانتے ہو، باقی ہمیں راستوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ کمر کے گرد ہاتھ رکھتے وہ بے بسی سے بولا۔ چند لمحوں بعد وہ سب دراب خان حویلی کی جانب جا رہے تھے۔ یزان کی اپنی پرسنل گاڑی اس نے منان کو دی اور خود سیکورٹی والی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ لالا ویسے دشمنوں کے بچوں نے آپ کو اس گاڑی میں بٹھا دیا ہے، گلبدین نے ہلکا سا مسکراتے کہا۔ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ گلبدین ان کے خاص نوکر غلاب خان کا بیٹا تھا، اس لیے وہ ذرا ان سب سے فری تھا، ورنہ اور کسی کی مجال بھی نہیں کہ ان سے کوئی ایسی ویسی بات کرے۔ دراب خان حویلی میں وہ چاروں بڑی احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ کھولا اور سب کی نظروں میں اکیلا یزان نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ 4 جوان لوگ نظر آئے، جن میں 2 عورتیں تھیں۔ دراب خان اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یزان نے ایک نظر ان خوف زدہ چہروں کو دیکھا اور بولا۔ ولی خان حویلی کے لاڈلے بچے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں یزان؟ وہ چیخے اس پر۔ داجی، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے رات ٹھہرانے لے آیا ہوں ان کو۔ انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یزان نے کسی نوکر سے کہا کہ وہ ان چاروں کو گیسٹ روم میں لے جائے، یہ دونوں لڑکے ڈیرے پر چلاؤ۔ رحمت بی بی غیرت جاگ اٹھی۔ بی جان، آپ کو لگتا ہے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ کر ڈیرے پر سونے جائیں گے؟ اس نے سر کھجاتے پوچھا۔ رحمت بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔